बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बेटी को पैदा करने के बाद एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में लावारिस हालत में पड़ी थी। जानती थी कि मेरा शौहर मुझसे शदीद नाराज़ है। वो कभी भी मेरी बेटी को देखने नहीं आएगा। उसे तो मेरा वजूद ही गवारा ना था, तो फिर मेरी बेटी को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। पड़ोस की ही एक औरत मुझे डिलीवरी के वक्त अस्पताल लाई थी। जब मैं दर्द की शिद्दत से घर में बुरी तरह तड़प रही थी, सास ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। उसने चादर ओढ़ी और अपनी बेटी के घर चली गई, जबकि मैं अकेली दर्द से तड़पती उस कमरे में धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ने लगी। तभी हाथ में एक प्लेट लिए साथ वाली पड़ोसन कुछ लेकर चली आई। उसने मुझे देखा तो चीखने लगी। फौरन ही एम्बुलेंस बुलवाकर मुझे अस्पताल ले आई। मैं दर्द से तड़पती रही। बिल आखिर रोने की आवाज़ें मेरे कानों में आईं। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने अपनी बेटी को जन्म दे दिया है, लेकिन वो औरत मेरे आसपास नजर नहीं आ रही थी जो मुझे अस्पताल लेकर आई थी। मैं चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देखने लगी। तभी नर्स मेरे पास आकर कहने लगी, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। मैं आपकी बेटी को लेकर आती हूँ। वो नर्सरी में मौजूद है। मैं दिल पर एक बोझ लिए बिस्तर पर पड़ी रही। सोचने लगी कि न जाने मेरा शौहर मुझे कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने उसकी बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद नर्स मेरी बेटी को ले आई थी, लेकिन उसके साथ एक डॉक्टर भी थी, जो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मुझे आपको कुछ बताना है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई। वो न जाने मुझे क्या कहने वाली थी। फिर डॉक्टर ने अपनी बात का आगाज़ किया और कहने लगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि आपकी बेटी पैदाइशी माजूर है। हो सकता है कि ये ज़िंदगी भर ना चल सके, क्योंकि इसकी दाईं टांग बाईं टांग से थोड़ी छोटी है। उसकी इस बात ने मुझ पर बिजली गिरा दी थी। एक तो पहले ही वो बेटी थी, ऊपर से माजूर भी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत मेरे साथ ये खेल खेलने वाली है। जिस बात को मैं पहले इतना हल्का नहीं ले रही थी, अब तो ऐसे लगा जैसे किसी ने वजनी बोझ मेरे कंधों पर रख दिया है। मैंने अपनी इस माजूर बेटी को बाहों में भर लिया, लेकिन शक्ल देखी तो हैरान रह गई। वो तो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। गुलाबी गोरी रंगत, काली स्याह आंखें, वो बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई थी। न जाने उसने किसके इतने खूबसूरत नैन नक्श चुराए थे। उसकी प्यारी सूरत देखकर मैं डॉक्टरनी की हर बात भूल गई थी। अब वो मेरी जान का टुकड़ा बन गई थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे से वो पड़ोसन आती हुई दिखाई दी। फिर कहने लगी, थोड़ी देर को मैं घर गई थी, तुम्हारी सास ने तो आने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि खुद ही बेटी लेकर आ जाएगी। जब अकेली पैदा करने गई है तो लेके भी अकेली ही आएगी। मैं उसकी बात सुनकर आंसू बहाने लगी। जानती थी कि वो मुझसे नाराज है। शौहर भी मेरे साथ नहीं आया था। वो तो वैसे ही अपनी माँ की बातों पर चलता था। फिर 2-3 घंटे बाद ही मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गई। अब मैं उस पड़ोसन के साथ घर चली गई थी। किसी ने भी मेरी बेटी को देखने की जहमत ना की। मैं खुद ही अकेली उसे लेकर कमरे में चली गई। मुझे दुख इस बात का था कि अभी तक किसी ने मेरी बेटी के कान में अजान तक नहीं दी थी। ना ही मेरे शौहर को इस बात की फिक्र थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी सास के पास गई और उन्हें कहने लगी, अम्मा जी मुबारक हो, आपकी पोती हुई है। मैंने अपनी बेटी को उनकी गोद में देना चाहा तो उन्होंने उसे जोर से झटक दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा, वरना वो नन्ही सी जान नीचे ही गिर जाती। फिर नखुवत से कहने लगी, इस गंदगी की पोटली को हम क्यों संभालें? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर बेटा होगा तभी तुम्हें मैं इस घर में रखूंगी। अब जैसे ही मेरा बेटा आएगा मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हें तलाक देकर फारिग करे। मेरे घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई जगह नहीं। उनकी बात सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी। सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस कदर बुरा रवैया इख्तियार करेंगी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। हालांकि ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किसी लड़के को पैदा करूं या लड़की को। ये सब तो उस खुदा के फैसले थे जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था। मैं कमरे में आकर रोने लगी। मैं हरगिज अपने शौहर से तलाक लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता औरतों का हाल देख चुकी थी। सोचने लगी कि घर से चली जाती हूँ। ऐसा ना हो कि शौहर गुस्से में आकर मुझे तलाक देकर इस घर से निकाल दे। यही सोचकर इस नन्ही सी जान को अपने बाजुओं में लिया और सास को बिना बताए घर से निकल आई। जानती थी कि इस भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। यही सोचकर रोती रोती एक खाली घर में जाकर बैठ गई। अपने आप को तसल्ली देने लगी कि शौहर जब मुझे घर में नहीं देखेगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
صبح ہوتے ہی واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس گھر میں سوائے کچرے کے کچھ بھی نہ پڑا تھا۔ میں بھی ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ ابھی میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندنے ہی والی تھی، اچانک میرے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں سمجھی کہ شاید مسجد میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن حیران رہ گئی کہ یہ اذان کی آواز تو مجھے اپنے آس پاس سنائی دے رہی تھی۔ تبھی میں جیسے گہرے خواب سے جاگی تھی، کیونکہ میری گود میں میری بچی نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بھاگی اور اس خالی گھر میں موجود ایک کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا، جبکہ پورا کمرہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے لمبے چوڑے وجود نے میری بیٹی کو تھام رکھا تھا۔ وہ بڑے نرم اور گداز لہجے میں میری بیٹی کے کان میں اذان دے رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی مہربان شخصیت والا یہ کون ہے؟ جیسے ہی اذان ختم ہوئی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اسرار تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے اتنی مہربانی کی تھی۔ میری بیٹی کی پیدائش کو 12 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تھا اور آخر کار اب وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے باپ نے تو اس کے اوپر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، جبکہ آپ نے اس کے کانوں میں اذان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اچھے انسانوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن آپ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں اور کون ہیں؟ میں برسوں سے اس گھر میں رہنے والا ایک جن زاد ہوں۔ اس نے گویا میرے سامنے دھماکہ کیا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں دھیمی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کو دیکھا جس میں اگر بتی کی خوشبو نے احساس دلایا کہ اس گھر میں یہ کمرہ سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں ایک نیک جنزاد ہوں، سالوں سے اس کمرے میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ بچی بہت پیاری اور معصوم ہے، آج سے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن میرا شوہر مجھے طلاق دینے والا ہے، پھر ہم دونوں اس بھری دنیا میں اکیلے ہو جائیں گے۔ اسے بیٹی کی بجائے ایک بیٹے کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ جنزاد کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا، تم اس بچی کو لے کر جاؤ۔ اس کے ہاتھ پر میں نے ایک دھاگا باندھ دیا ہے، اس پر ایک عمل کی طاقت ہے جس کی وجہ سے اس بچی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کوئی بھی اس پر ظلم اور زیادتی یا کچھ غلط کرنا چاہے گا، ہمیشہ اس بات کا مجھے علم ہو جائے گا اور میں اس کی حفاظت کرنے اسی وقت اس کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اس قدر مہربان ہوگا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر صبح سویرے روشنی پھیلنے سے پہلے میں گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی اندر آئی، ساس اس سے پہلے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلی اور چلاتے ہوئے میرے شوہر کو بلایا اور کہنے لگی، اس آوارہ عورت کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ پہلے ہی مجھے یہ پسند نہیں تھی، اب تو اس نے ایک بیٹی پیدا کر کے میرے دل میں اور بھی نفرت پیدا کر لی ہے۔ تم اسے طلاق دے کر زرینہ سے شادی کر لینا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ میرا شوہر کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی آگے کی، اسے نہ جانے کیا ہوا، اس نے بیٹی کو دونوں بازوؤں میں تھام لیا، غور سے اس کی معصوم شکل دیکھتا رہا، پھر اسے چومنے لگا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی، آخر اس جنزادے کا عمل کام کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میری ساس حیرت سے ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں تو میرا شوہر مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اب میری بیٹی اور مجھے ہاتھ تھام کر اندر کمرے میں لے گیا تھا۔ اس مہربان جنزادے کے لیے میرے دل سے ڈھیروں دعائیں نکل رہی تھیں، ورنہ آج سے پہلے میرے لیے زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ میرا نام سمینہ ہے، میں ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک مسجد کے امام تھے، ساری زندگی مسجد کی امامت کرتے گزاری، تنخواہ کے نام پر چند روپے ان کے ہاتھ آتے تھے، پھر بھی وہ اس سفید پوشی میں عزت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم 6 بہنیں تھیں، میرا نمبر تیسرا تھا۔ غربت اس قدر تھی کہ ہم صرف 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ دوپہر کے وقت ہم سب بھوکے رہتے، صبح اور رات کہیں کھانا کھاتے تھے۔ گھر میں اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی بھی کر لیا کرتے، یوں گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ امام مسجد کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم ساری بہنیں گھر سے باہر بھی نہ نکلتی تھیں، حالانکہ ہمارے محلے سے کئی لڑکیاں فیکٹری میں کام کاج کرنے جاتی تھیں اور اپنے گھر کے اخراجات میں اپنے ماں باپ کی مدد کر رہی تھیں۔ میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں کسی فیکٹری میں کام کر کے اماں کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن ابا کو یہ گوارا نہ تھا۔ ہم پردے دار بیٹیاں تھیں، اسی لیے گھر پر رہ کر ہی کام کاج کر لیتی تھی۔ ایک دن ابا نماز پڑھانے مسجد گئے تو ان کا جنازہ ہی واپس آیا تھا۔
وہ سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے تھے۔ ساری زندگی سفید پوشی میں گزاری اور انہوں نے ایک ایسی موت پائی جس کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل میں کرتا ہے۔ ہم ساری ماں بیٹیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ غربت ویسے ہی ہماری دہلیز پر ڈیرا ڈالے کھڑی تھی۔ یوں ابا کی موت کو کئی مہینے گزر گئے۔ سلائی کڑھائی کر کے جیسے تیسے اماں گھر چلا رہی تھی۔ پھر دونوں بڑی باجیاں جن کی منگنی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، ان کے سسرال والوں نے شادی کا شور ڈال دیا۔ شادی کرنے کے لیے اماں کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ 2-4 کمروں کا یہ چھوٹا سا مکان اماں نے ان کی شادی کرنے کے لیے بیچ ڈالا اور ہم کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ جیسے تیسے کر کے اماں نے دونوں بہنوں کو رخصت کر دیا تھا، لیکن کرائے کے گھر میں آ کر زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ چاروں بہنیں کب تک ایسی زندگی گزارتی؟ آخر میں نے اور مجھ سے چھوٹی عافیہ نے ہمت کی اور ہم دونوں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگے۔ آنے جانے والے لوگ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اماں کو کہنے لگی ہمیں گھر کے حالات بدلنے ہیں۔ بہت سے خواب آنکھوں میں سجائے میں فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ پھر فیکٹری میں کام کرنے والا ایک آدمی جس کا نام گلزار تھا، اس نے اپنی اماں کو میرے رشتے کے لیے گھر بھیج دیا۔ میں حیران تھی کہ میں تو اس کو جانتی تک نہ تھی، لیکن اماں کو وہ رشتہ اچھا لگا۔ یوں جوڑے ہوئے چند پیسوں سے سادگی سے میری شادی گلزار سے ہو گئی۔ اماں کے سر سے ایک اور ذمہ داری کا بوجھ اتر گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی اتنی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے میری ساس مجھ سے نفرت کرنے لگی اور اس نے گلزار کو بھی مجھ سے بیزار کروا دیا۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے ایک پوتا چاہیے جو میرے بیٹے کا نام چلائے۔ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں گلزار سے طلاق دلوا دوں گی۔ حمل کے سارے ایام بہت مشکل سے گزرے تھے۔ شاید اسی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے میرے ہاں ایک معذور بچی نے جنم لیا، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری ساس بات بات مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتی رہتی۔ میں سوچتی کہ اس گلزار نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ اس قدر کیوں بدل گیا تھا؟ اگر اسے بدلنا ہی تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے گھر میں کم از کم رہ کر اپنے گھر والوں کے لیے ہی کچھ کر لیتی۔ لیکن اس رات اس جن زادے کا اس ویران گھر میں ملنا میری خوشیوں میں اضافہ کر گیا تھا، جب میرے شوہر نے معذور بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ میری ساس اس بات پر سیخ پا ہوئی، لیکن میں خوش تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید یہ سب اس جن زادے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اسے سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے آس پاس کسی نہ کسی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ اگر اکیلا چھوڑتی تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتی۔ میں ایک بار اس مہربان جن زادے سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ کسی طرح کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بہت مہربان طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری بیٹی کا علاج ضرور کر سکتا تھا، جس طرح اس نے اس رات اس کے کانوں میں اذان دے کر اسے مسلمان کیا تھا۔ پھر اس رات 12 بجے میں اکیلی گھر سے نکلی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب ساس کی طرف سے اس کی توجہ کم ہو گئی تھی۔ میں اسی گھر میں جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس خوشبودار کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ جنزاد آباد تھا۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ میں مڑنے لگی تو اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، کیا لینے آئی ہو بی بی؟ اس کا مہربان لہجہ میری سماعتوں سے ٹکرایا تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے جس طرح اس دن میری مدد کی تھی، اسی طرح میں ایک اور مدد آپ سے چاہتی ہوں۔ کیا میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اسے سنبھالنا میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، تم تو بہت خوش نصیب ہو عورت، جو تمہیں خدا نے کسی آزمائش کے قابل سمجھا اور ایک معذور لڑکی کو تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ کبھی بھی اس لڑکی سے بیزار نہ ہونا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے لیے مصیبت خیال کرنا۔ یوں سمجھ لینا کہ وہ تمہاری زندگی بدلنے آئی ہے، تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گی۔ اسے ایسی ہی حالت میں قبول کرو جس طرح خدا نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ہاں، زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، بس ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا، اور اس بچی کو ہر مشکل سے بچانا صرف میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مہربان لہجہ تو مجھ پر کسی ٹھنڈی پھوار کی طرح برس رہا تھا۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں الٹے قدموں واپس لوٹ آئی، جہاں میری معصوم بیٹی بستر پر سوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔
اب میں پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اسی طرح اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہر بات سمجھتی تھی، وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی، لیکن بس چلنے میں اسے دشواری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ اس کا مذاق بناتے اور بار بار مجھے یہ جتانے کی کوشش کرتے کہ میں نے ایک معذور بیٹی پیدا کی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر وہ معصومیت سے انہیں دیکھتی تھی۔ میں بدنصیب عورت تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے ہاں اور کسی اولاد نے بھی جنم نہ لیا تھا، لیکن میرے شوہر کا دل اداس ہو چکا تھا۔ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا، اب میرا بھی احساس کرنے لگا تھا۔ سال 2-4 سال میری ساس زندہ رہی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ میرا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتے کرتے اب وہاں کا انچارج بن گیا تھا۔ گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ میری بیٹی اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ محلے والے پیٹھ پیچھے اسے لنگڑی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے اس کا نام انوشا رکھا تھا۔ وہ میرے نزدیک کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ جس کسی محفل میں بھی جاتی، لوگ اسے تضحیک بھری نظروں سے دیکھتے اور جتانے کی کوشش کرتے کہ وہ ان سب انسانوں جیسی نہیں، بلکہ ان سے الگ ہے۔ وہ پیدائشی معذور لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے مضبوط بنانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ لوگوں کے رویوں سے کبھی ہمت نہ ہارے۔ لیکن میں دیکھتی کبھی کبھی وہ کسی شادی میں جاتی تو واپس آ کر اس کی آنکھیں بہت آنسو بہاتی تھی۔ ایسے میں دل چاہتا کہ میں اسی جنزادے کو واپس اس کی زندگی میں بلا لوں، تاکہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لے سکے جو اس کا دل دکھایا کرتے تھے۔ لیکن ایسا کرنا کسی نقصان کا باعث بھی بن سکتا تھا، کیونکہ وہ جنزادہ غصے کا تو بہت تیز تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کی ہر جگہ پر حفاظت کرے گا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس دن میرا شوہر کام پر جا رہا تھا جب اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گر گئی تھی۔ میری معصوم بیٹی تو اس وقت اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ میں اسے اسکول سے واپس لے آئی۔ کیا بتاتی کہ وہ آج یتیم ہو چکی ہے۔ باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اب بھری دنیا میں ہم دونوں ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ رہتے سالوں میں ابا بھی گزر گئے تھے۔ اماں بہت ضعیف اور بیمار رہنے لگی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہم ساری 6 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سبھی اپنے اپنے گھروں میں مصروف تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کوئی 2 گھڑی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا یا مجھے دلاسا دینے کے لیے میرے ساتھ رہنے لگ جاتا۔ میری ساس کا یہ چھوٹا سا گھر میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں ہم دونوں ماں بیٹی سر چھپا کر عزت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ انوشا اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ ایسے میں مجھے ہی اسے پال کر جوان کرنا تھا۔ اس کی شادی کے خواب مجھے ہی پورے کرنے تھے۔ وہ یوں تو ایک پاؤں سے معذور لڑکی تھی، لیکن جس طرح خدا نے ہر اندھے لنگڑے معذور کا جوڑ بنا رکھا ہے، اسی طرح میں سوچتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کا بھی جوڑ اس دنیا میں ضرور بنایا ہوگا۔ میں شادی سے پہلے بھی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اب شوہر کے مرنے کے بعد میں پھر سے فیکٹری میں جانے لگی۔ صبح 9 بجے گھر سے نکلتی تو شام 5 بجے ہی گھر میں واپسی ہوتی تھی۔ ایسے میں میری معذور بیٹی تنہا گھر میں رہتی، جس کی مجھے ہر وقت فکر ہوتی۔ فیکٹری میں کام کرنا میری مجبوری تھی۔ اسی طرح ہم دونوں ماں بیٹی عزت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کر لینے کے بعد انوشا گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ معذور ہونے کے باوجود وہ ہر کام بڑی پھرتی سے کیا کرتی۔ پھر ایک دن میں گھر گئی تو وہ کہنے لگی، امی میں فارغ رہ رہ کر اکتا گئی ہوں۔ اس علاقے میں جو سلائی سینٹر کھلا ہے وہاں میں سلائی سیکھ لیتی ہوں، آگے چل کر بہت کام آئے گی۔ میں اپنی سمجھدار بیٹی کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ ایسا خیال مجھے کیوں نہیں آیا تھا؟ پھر میں نے اسے کہہ دیا، ٹھیک ہے، جب میں فیکٹری چلی جایا کروں گی، پیچھے سے تم گھر کو تالا لگا کر سینٹر میں چلی جایا کرنا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ گئی اور سینٹر والی میڈم سے بات کر کے آ گئی۔ 2 بجے وہ سینٹر جاتی اور 5 بجے آ جاتی تھی۔ ایک دن میں گھر واپس آئی تو سستی سے چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا لال ہو رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جوں جوں وہ جوان ہوتی جا رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی معذوری تو پسے پشت چلی گئی تھی۔ میری بیٹی کی خوبصورتی کے آگے محلے کی کئی لڑکیاں پھیکی پڑ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ پھر میرے بار بار اصرار کرنے پر آخر کار اس نے مجھے بتا دیا کہ آج سینٹر سے واپس آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل پر سوار لڑکوں نے اسے بہت پریشان کیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چل رہی تھی، لیکن وہ برابر اسے پورے راستے تنگ کرتے آئے۔
فقرے کستے, گھٹیا الفاظ کہتے وہ اسے دوستی کرنے کا کہہ رہے تھے. میں غصے سے بھنا کر رہ گئی. دوسرے دن میں نے صرف اسی وجہ سے فیکٹری سے چھٹی کر لی اور آج اسے ساتھ لے جا کر سینٹر چھوڑ کر آئی. پھر جب چھٹی کا وقت ہوا تو میں ہی اسے لینے گئی تھی. ابھی آدھے ہی راستے میں تھی, اچانک مجھے اپنے پیچھے ہنسنے کی آواز آئی تھی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں دھک سے رہ گئی. یہ تو محلے کے بدماش تھے, عمر میں بھی اتنے زیادہ تھے. ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کریں. اب تو میں بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی. سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری اور میری بیٹی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر یہ بدماش ہمارے ساتھ یہ سب کریں گے. میں اور میری بیٹی اس رات کمرے کا دروازہ بند کر کے سو رہے تھے. آدھی رات کو اچانک دروازہ بجنے لگا. انوشا بری طرح ڈر گئی تھی. وہ پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی. لوگوں کے رویے نے اسے بچپن سے ہی حساس بنا دیا تھا. وہ وقت سے پہلے ہی حالات سمجھ جایا کرتی. ایسے میں مجھ سے چپکی کہنے لگی, امی مجھے لگتا ہے کہ وہی بدماش ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں. اس کی اس بات نے میرے اوسان خطا کر دیے. مسلسل دروازہ بجتا رہا. کسی نے 2 دفعہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت مضبوط دروازہ تھا. لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکا. میں نے دیکھا وہ آنسو بہا رہی تھی. خوف کے مارے کب سے روئے جا رہی تھی. 1-2 گھنٹے کے بعد بالآخر ایسا محسوس ہوا کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں. مجھ سے تو دروازہ کھول کر بھی نہ دیکھا گیا کہ کون تھے کون نہیں. میں خود اتنی بری طرح ڈری ہوئی تھی. صبح اٹھی تو انوشا کو سخت بخار تھا. میں جانتی تھی کہ ان بدماشوں کی وجہ سے ہی آج وہ اس بیمار حالت میں پڑے ہیں. میں سوچنے لگی کہ محلے میں رہنے والے عزت دار آدمی سے ان کی شکایت کرتی ہوں, لیکن اس میں میری ہی عزت خطرے میں تھی کیونکہ کوئی بھی مجھ پر انگلی اٹھا سکتا تھا. محلے کی عورتیں باتیں بنانے میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی. وہ کسی طرح بھی کر کے مجھ پر الزام عائد کر سکتی تھی کہ میں اور میری بیٹی چونکہ بغیر مردوں کے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہی غلط ہوں. اس بات نے مجھے اپنا منہ بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا. جبکہ انوشا کو سخت بخار تھا. اب وہ راتوں میں جاگ جاگ کر اٹھنے لگی تھی. پوری رات سوتی ہی نہیں تھی. کبھی نیند میں بڑبڑانے لگتی کہ امی دروازے پر کوئی آیا ہے, آپ مت کھولنا ورنہ وہ ہم دونوں کو مار ڈالے گا. پھر دوسری دفعہ کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. اس دن آدھی رات کو دیوار پھلانگ کر کوئی آیا تھا. اس کے کودنے کی آواز صاف میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی. کبھی کچن میں جا رہا تھا تو کبھی دروازے کے پاس. پورے گھر میں سیر و تفریح کرتا وہ بے فکری سے گھومتا رہا. میں نے دروازے کی جھریوں سے آنکھ لگا کر دیکھا تو یہ وہی بدماش تھا جو اکثر راستے میں کھڑا ہو کر انوشا کو تنگ کیا کرتا تھا. اچانک ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا. میں نے اپنی بیٹی کو خود میں سمیٹ لیا تھا. میں اس پر آنچ بھی نہ آنے دینا چاہتی تھی. اس رات پھر دروازہ بجنے لگا. بجتا رہا یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے. ہم دونوں ماں بیٹی اپنی چیخیں حلق میں گھونٹے کسی لاش کی طرح بیڈ پر پڑے تھے. پھر اس دن بھی دروازہ نہ کھلنے پر وہ دونوں واپس چلے گئے. میں سوچنے لگی کہ ضرور یہ دونوں ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک دن تو غضب ہو گیا جب اس نے اپنی اماں کو میرے پاس بھیجا اور اس کی ماں نے کہا کہ تم اپنے بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو. آخر کو تمہاری بیٹی معذور ہے, اس سے کون شادی کرے گا. میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا. اس کے بیٹے نے 2 بار شادی کی تھی اور دونوں ہی بار اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالی تھی. سارے محلے والے جانتے تھے کہ وہ زمانے بھر کا بدماش نوجوان ہے. ایسے میں اس کا اپنی ماں کو یوں رشتے کے لیے بھیجنا مجھے شدید غصے میں مبتلا کر رہا تھا. لیکن میں اسے بے عزت کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی. اسی لیے میں نے بڑے شائستہ لہجے میں اسے کہہ دیا کہ میں ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ ابھی کالج میں تعلیم حاصل کرے گی. میں نے اسے تو کسی طرح ٹال دیا تھا, لیکن اگلے دن میں فیکٹری جانے لگی تو اچانک کوئی میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو زمین اور آسمان گھوم گئے. یہ وہی بدماش تھا جو مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا, بڑھیا اگر تو نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اسے گھر سے اغوا کر لوں گا. یاد رکھنا پھر تو پورے زمانے میں رسوا ہو جائے گی. وہ اتنی بڑی عمر کا لمبا چوڑا مرد مجھے دھمکا کر چلا گیا تھا. پھر اس رات میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. میں مزید پریشانیاں نہیں اٹھا سکتی تھی, اسی لیے آدھی رات کو گھر سے نکلی اور سارا سامان باندھ کر میں نے ایک کمرے میں رکھ دیا تھا. میں سوچنے لگی کہ 2-4 مہینے کہیں اور گزار لیتی ہوں. اس کے بعد جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو میں واپس اپنے گھر آ جاؤں گی. یہی سوچ کر ایک بیگ اٹھایا اور اپنی شادی شدہ بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا.
یہ بھی پریشانی تھی کہ نہ جانے وہ مجھے رکھے گی بھی یا نہیں۔ میری بیٹی انوشا بار بار مجھ سے کہتی رہی کہ اماں ہم کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے تمہاری خالہ کے گھر رہیں گے۔ پھر جیسے ہی میں اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ ان کے گھر پر تو بڑا سا تالا لگا تھا۔ محلے کے ایک آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ تو کافی دن پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ گھر بک چکا ہے۔ اب مجھے شدید پریشانی نے گھیر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں سے بھی مجھے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب میں پریشان سی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ انوشا بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ میرے چہرے پر لکھی پریشانی کو پڑھ چکی تھی، اسی لیے کوئی سوال و جواب بھی نہ کیا اور خاموشی سے زمین کو گھورنے لگی۔ رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ اب واپس اس جگہ پر جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جانا لازمی تھا کیونکہ جس گھر کو ہم چھوڑ کر آئے تھے آخر وہی ہمارا ٹھکانہ تھا۔ ابھی اٹھنے ہی والے تھے، اچانک درخت کی شاخیں عجیب طریقے سے ہلی تھی، جیسے کوئی وہاں سے کودا ہو۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی ڈر گئی۔ ہم دونوں حیرت سے زمین کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک پرانا پیڑ تھا جس کی شاخ زمین کو چھو رہی تھی۔ اچانک دھیمی دھیمی سی اذان کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ایسے لگا جیسے میں پہلے بھی اس اذان کو سن چکی ہوں۔ رات کو 2 بجے بھلا اذان دینے والا کون تھا؟ میں حیران سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی زمین پر پڑنے والا سایہ نظر آیا تھا۔ وہ کسی لمبے چوڑے وجود کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری بیٹی چیخیں مار کر ڈرتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سایہ زمین سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمت کرو اور گھر واپس چلنے کی تیاری کرو، لیکن میری بیٹی کہنے لگی کہ اماں وہ بدماش ہمیں جینے نہیں دے گا، پھر سے آدھی رات کو ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں اس بات پر خاموش ہو گئی۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹی کو ساتھ لیے گھر آ گئی۔ ابھی سوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی کی مردانہ چیخوں سے میں بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ دروازے کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا، وہ آدمی جو روز ہمیں ستانے آتا تھا زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ تبھی میں دروازہ کھول کر باہر گئی۔ وہ لمبا چوڑا مرد جو اپنے آپ کو بدماش کہتا تھا، آج کسی بے بس زخمی پرندے کی طرح بے بسی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نگلی ہوئی تھیں۔ بدحواس چہرہ اور کانپتا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ تبھی آہستہ آہستہ کر کے پورا ہجوم میرے گھر میں جمع ہو گیا۔ پھر سب لوگ نفرت سے اسے دیکھنے لگے اور ایک عورت کہنے لگی، دیکھو آخر یہ اس عورت کی بیوگی کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی پہنچ گیا۔ لیکن یہ حال اس کا کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو ستا رکھا تھا۔ میں جو اس بات پر ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے محلے کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ایک غیر مرد میرے گھر کے صحن میں پڑا کیا کر رہا ہے، الٹا ان لوگوں کی زبان پر میرے لیے تعریف تھی کہ ایک کمزور سی عورت ہونے کے باوجود اس نے اس بدماش کا یہ حال کر دیا۔ انوشا سہمی ہوئی سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر میں نے اس کے کان میں کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب سارے محلے والے ہمارے ساتھ ہیں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا جیسے رات کو کوئی اس گھر کا پہرا دیتا ہے۔ اکثر میری آدھی رات کو آنکھ کھل جایا کرتی تھی، کیونکہ تنہا ہونے کی وجہ سے میں راتوں کو جاگ جاگ کر دروازے پر لگا تالا دیکھتی۔ ایک دن آدھی رات کو کمرے سے باہر نکلی، اچانک ہی مجھے کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی مجھے دیکھتے ہی سیڑھیوں سے اوپر بھاگا ہو، لیکن بھاگنے والے وجود کا نام و نشان بھی دکھائی نہ دیتا۔ ہاں بس احساس ضرور ہوتا تھا۔ میں نے پھر سے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا اور میرے کہنے پر انوشا بھی اب سینٹر جا کر سلائی سیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن چھٹی تھی تو میں کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ میری بیٹی کے اندر دن بدن تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں تک آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور اپنے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اپنی فیکٹری سے ملنے والی پوری تنخواہ میں اس کے اوپر ہی لگا دیتی تھی۔ وہ اچھا سا لباس پہنتی اور آئینے میں خود کو دیکھتی تیار ہو جایا کرتی تھی۔ میں حیران تھی، پہلے تو یہ ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو انتہائی سادگی پسند لڑکی تھی۔ میک اپ سے تو دور بھاگتی اور اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ شاید معذوری کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار تھی، لیکن مجھے اس کی یہ تبدیلی اچھی لگی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔
بس میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی شہزادی کی طرح رخصت کر دوں۔ ابھی وہ صرف 19 سال کی ہوئی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ 20 سال کی ہونے سے پہلے پہلے اسے شادی کر کے اس گھر سے وداع کروں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ رشتہ کرانے والی 2-3 عورتوں سے میں نے اس کے رشتے کا بول رکھا تھا۔ پہلے پہل تو کسی شادی شدہ یا بچوں والوں کا رشتہ لے کر آتی، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایک معذور لڑکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ اس نے بھی کسی شہزادے کے خواب دیکھ رکھے ہوں گے، تو میں کیسے اس کے سارے خوابوں کے اوپر پانی پھیر کر کسی بڑی عمر کے مرد سے بیاہ دیتی۔ لیکن اب اپنی بیٹی کو اس قدر تبدیل ہوتا دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ شاید اسے بھی اپنی زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے چہرے سے بیزاری ٹپکتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ ہمارا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم کس قدر اکیلے ہیں، لیکن آج کل وہ ایسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس کی باتوں میں جوش ہوتا اور وہ مجھے بتاتی کہ کس طرح سینٹر میں ساری لڑکیاں میری دوست بن گئی ہیں۔ پھر ایک دن شام کے وقت وہ شرماتے ہوئے مجھے کہنے لگی، امی، ایک لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، وہ رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اگر وہ لڑکا اچھا اور نیک ہے تو میں اس کی پسند سے شادی کرنے پر تیار تھی۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اسے کہہ دینا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھیج دے۔ پھر دوسرے دن اچانک آدھی رات کو دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ انوشا بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں نے دیکھا دروازے پر 2 نقاب پوش عورتیں تھیں۔ کالے رنگ کے سوٹ پہنے وہ عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ سفید آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، ہم تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میں حیران تھی، بھلا یہ کسی کے گھر آنے کا کیا وقت تھا؟ لیکن اس میں میری بیٹی کی خوشی تھی، اسی لیے میں نے انہیں اندر آنے کا کہہ دیا۔ وہ عورت سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، بس ہمیں سادگی سے نکاح کرنا ہے اور رسومات نہیں۔ ویسے بھی لڑکا لڑکی تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہی ہیں، اس لیے شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ان کی بات نے خوشی دی تھی کہ وہ نمود و نمائش کے قائل نہ تھے۔ پھر میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھیں، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ تو تیاری کرنی ہوگی۔ مجھے اسے ڈھیر سارا جہیز دے کر کسی شہزادی کی طرح رخصت کرنا ہے، اس لیے اس میں 2-3 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ تو دوسری نقاب پوش عورت کہنے لگی، نہیں بہن، کوئی سامان دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کو روپے پیسے کی کوئی کمی ہے تو ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کو اسی طریقے سے رخصت کر دیں جس طرح آپ کی خواہش ہے۔ دونوں نے اپنے چہرے بھی نہ دکھائے تھے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی، لیکن انوشا کے چہرے پر بکھری خوشی نے مجھے سکون دیا تھا، اس لیے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد ہی آدھی رات کو دروازے پر کوئی آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑے بڑے تھال لیے، مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈھیر سارا سامان لے کر وہ 2 نقاب پوش عورتیں 4 مردوں کے ساتھ دروازے پر موجود تھیں۔ سارا سامان رکھ کر وہ مرد واپس چلے گئے، جبکہ وہ دونوں نقاب پوش عورتیں کہنے لگیں، یہ سب آپ کی بیٹی کے لیے ہے۔ پھر اس نے ایک تھال سے کپڑا ہٹایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سارا زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی، یہ سارا آپ کی بیٹی کے لیے ہے، آپ نے رشتہ دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اسے بہت دھوم دھام سے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رات کو ہی مجھ سے ملنے آتی تھی۔ زیورات، ڈھیر سارے کپڑے، مٹھائیاں اور نہ جانے کیا کیا، وہ ساری چیزیں دے کر مجھے چلی گئی تھی۔ اب گھر میں میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سارے محلے کے لوگ رشک کرتے کہ وہ لڑکی جسے کوئی بھی اہمیت نہ دیتا تھا، آج اس کی شادی کسی شہزادی کی طرح ہو رہی ہے۔ میں روزانہ ہی گھر میں سامان لا رہی تھی، کبھی اپنی بیٹی کا سامان تو کبھی زیور اور کپڑے وغیرہ۔ انوشا سے میں بار بار پوچھتی کہ تمہارا ہونے والا شوہر میرے سامنے کیوں نہیں آتا، اور نہ ہی یہ عورتیں مجھے بتاتی ہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے، آخر یہ کہاں رہتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، امی یہ تو نہیں جانتی، لیکن وہ سینٹر کی جو پچھلی گلی ہے وہیں پر رہتا تھا، آج کل انہوں نے وہ گھر بیچ دیا ہے، اب وہ بہت دور رہنے لگا ہے، اس لیے روز نہیں آ جا سکتا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ جب میری بیٹی خوش تھی تو بھلا مجھے اس کی خوشی پر کیا اعتراض ہوتا۔ یہی سوچ کر میں خوشی خوشی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ لیکن اگلے ہی دن وہ نقاب پوش عورتیں آئیں تو ان کی بات سن کر میں حیران تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم کل رات 12 بجے آئیں گے اور تمہاری بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی کریں گی۔
ہمیں تھوڑی فکر مند ہو گئی تو ان سے کہنے لگی کہ محلے پڑوس کے لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ میں نے انہیں شادی پر نہ بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم آپ دونوں کے علاوہ کسی اور کو شادی میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں تھوڑی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی کہ آخر یہ ایسے خاموشی سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے، لیکن انوشا نے مجھے کہہ دیا کہ جو یہ کہہ رہی ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ رشتے سے انکار کر دیں۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی چاند سی بیٹی کو دلہن بنا دیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی معذوری چھپ چکی تھی۔ آج میری خواہش پوری ہونے والی تھی۔ بالآخر وہ اپنے من چاہے ساتھی کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ پھر ٹھیک رات 12 بجے میرے گھر کی دہلیز پر بارات اتری اور پھولوں کے صحرے میں چہرہ چھپائے وہ دلہا اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اسے آنسوؤں سے رخصت کیا تھا۔ پھر پوری رات میں اسے یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے دن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملنے ضرور آئے گی، لیکن پورے 3 دن گزر گئے، وہ مجھ سے ملنے نہ آئی تھی۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھ سے ملنے نہ آئی۔ گھبرا کر میں اسی گلی میں گئی اور اس لڑکے کا گھر ڈھونڈنے لگی۔ میں اتنی پاگل تھی کہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں نے زیادہ تحقیقات ہی نہیں کی، اور وہ 2 نقاب پوش عورتیں جو میرے گھر آتی تھیں، بس جو وہ مجھے کہتی گئی میں ان پر عمل کرتی رہی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس گلی میں سارے گھروں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن کہیں پر بھی کسی شخص نے مجھے نہ بتایا کہ یہاں پر کسی گھر میں شادی ہوئی ہے۔ میں گھر آ کر رونے پیٹنے لگی، کہیں میری معصوم بیٹی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا، انوشا واپس نہ آئی تھی۔ میں روزانہ جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ ایک دن نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو تو بہت سالوں پہلے میں نے محسوس کی تھی۔ یہ تو اسی جنزادے کی خوشبو تھی جو اس دن کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آیا تھا۔ میں نے جلدی سے دعا مانگی اور گھبرا کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی زمین پر پڑنے والا سایہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اب وہ سایہ زمین سے اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں دیوار سے چپک گئی، لیکن یہ کیا؟ اچانک ایک ہیولا سا زمین سے ابھرا اور وہ انسانی شکل اختیار کرتا گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی جن زادہ تھا جس نے بہت سالوں پہلے میں نے دیکھا تھا، جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر جگہ میری بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ کیوں پریشان ہو بی بی؟ وہ نرم لہجے میں مجھ سے کہنے لگا تو میں نے اسے بتا دیا کہ کس طرح میری بیٹی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور وہ شادی کے بعد ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ تمہاری بیٹی جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، جس کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ بچپن سے ہی میں اس کے ساتھ رہتا آ رہا تھا۔ کئی سال تک تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم خود ہی اسے لے کر میرے پاس آؤ گی، لیکن مجھے لگا کہ تم مجھے بھول گئی ہو۔ اب میں اس کے پاس آ کر اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے یہاں سے بہت دور چلا گیا اور سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ جوان ہوگی اس سے شادی کر کے میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ قبیلے کے سردار کا انتقال ہوا تو میں اپنے قبیلے میں چلا گیا، لیکن وہاں کے سارے لوگوں نے مجھے سردار کی جگہ پر بٹھا دیا، کیونکہ میں ایک نیک جنزاد تھا۔ میری بھلائی اور نیکیوں کی وجہ سے سارے جنات سے زیادہ میری شہرت تھی۔ اب میں قبیلے کے معاملات میں الجھ کر رہ گیا تھا، دوبارہ پلٹ کر کبھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ لیکن جب جن زادیاں مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگیں تو میرے دل میں اس لڑکی کا خیال آیا تھا۔ اسے ایک بار بچپن میں دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ تم اس کی معذوری کی وجہ سے پریشان تھی۔ پھر میں لوٹ کر انسانوں کی دنیا میں آیا تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی اور پریشان اور اداس بھی دکھائی دیتی تھی، اسی لیے میں نے دھیرے دھیرے اس کے دل میں جگہ بنانی شروع کر دی اور اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر چلا گیا۔ وہ وہاں پر بہت خوش ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تم ایک بار اسے خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس جن زادے کی یہ خوفناک کہانی سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جن زادہ اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پھر اسے دیکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ قبیلے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ تو ملکہ کی طرح کسی تخت پر بیٹھی عیش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، امی دیکھیں تو صحیح، میری قسمت بدل گئی ہے۔ اس جن زادے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ پھر 2 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی، لیکن اب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مجھ سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس کی معذوری کہیں دور جا چھپی ہے۔
وہاں اسے کوئی اس کی کمی کا تانا بھی نہیں دیتا اور یہ کسی ملکہ کی طرح شان سے رہ رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت عجیب و غریب کہانی ہے، لیکن آپ ہی بتائیں اگر وہ کسی کے گھر شادی ہو کر جاتی تو کیا انسانوں کی دنیا میں سکون سے رہ سکتی تھی؟ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے، قدم قدم پر اس کے لیے تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے، اگر غلطی بھی ہو جاتی تو معذوری کا تانا منہ پر دے مارتے۔ اب آپ ہی بتائیں میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا کیا یا برا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔